अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अब आलम के अंदर, आलम इस्लाम के अंदर मुसलमान हैं। मुझे यकीन है कि हर मुसलमान, अगर किसी के साथ कोई नागुज़ीर मजबूरी ना हुई हो तो सारे के सारे इस वक्त हालत रोज़ा के अंदर होंगे। ये वक्त रोज़े का एक बड़ा कठिन वक्त हुआ करता है कि जो कि सारा दिन गुजारने के बाद और इन शदीद गर्मियों में जो रोज़ा रखा जाता है उस रोज़े की अहमियत भी बहुत ज़्यादा होती है। रोज़ेदार अपने घरों में अपने कामों से फारिग होकर आ जाते हैं, और वैसे भी जो रमज़ान का वक्त हुआ करता है, ऑफिस में हो, दुकानों में हो, वो वैसे भी जल्दी ख़त्म हो जाया करता है और हम लोग अपने घरों में होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइव ट्रांसमिशन का हमारा मकसद ही यही है कि बातें दीन की घर घर पहुँचाई जाएँ, और घर घर इस अंदाज़ में पहुँचाई जाएँ कि मिनो अन जो बातें यहाँ पर हो रही हैं वही बातें आप देख सकें। मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम चल रहे हैं, रिकॉर्डेड चल रहे हैं, एडिट होने के बाद चल रहे होते हैं, जो भी चीज़ उसमें होती है एडिट कर दी जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो भी गुफ्तगू होगी वो लाइव होगी। और इंशाअल्लाह ताला हमारा हर रोज़ एक नया मौजू हम आपके सामने लेकर आएंगे। कल जिस वक्त रमज़ान मुबारक की बात हुई, रमज़ान मुबारक का पहला हमारा प्रोग्राम था और लाइव ट्रांसमिशन थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब ट्रांसमिशन थी। हमारे साथ जो आलिम दीन है, मुमताज़ आलिम दीन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, खुशनुमा गुफ्तगू करते हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। आपका हवाला और पहचान भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है। हमारे दरमियान मौजूद हैं हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहरयार क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? खैरियत अल्लाह से? का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको, और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत भी हूँ कि कल की जो नशरियात हमारी थी उसका जो हमको फीडबैक मिला आपकी गुफ्तगू के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा मुस्बत था, लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया। आज जो हम रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों में, ये वो घड़ियाँ हैं कि जिसका एक एक लम्हा, एक एक पल इबादत और रियाजत के हवाले से हुआ करता है। तो यकीनी तौर के पर आप भी इबादत और रियाजत के हवाले से ही गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये वो गुफ्तगू है कि घर बैठे हुए नाजरीन इन गुफ्तगू से फैज़याब हो सकें और अपनी अमली ज़िंदगी में इन सारे मामलात को इख्तियार करते हुए अपनी अमली ज़िंदगी का उसको हिस्सा बना सकें। तो आज जिस तरह से आपने फरमाया था कि आज आप गुफ्तगू फरमाएंगे, जो आपका मौजू है वो है नमाज के हवाले से, तो क्या फरमाते हैं इस हवाले से आज आप? अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़का वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बातें दीन की इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मरतबा फिर आप अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ, और आज एक बहुत ही अहम उन्वान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, और वो उन्वान नमाज का है। नमाज अल्लाह तबारक व तआला से बंदे का एक बहुत बेहतरीन राब्ते का ज़रिया है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से इरशाद फरमाया कि नमाज इस तरह पढ़ो कि तुम रब को देख रहे हो, और अगर ये ना हो सके तो फिर इस तरह नमाज अदा करो कि ये समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला तो तुमको देख रहा है। तो नमाज के बारे में गोया कि अहादीस मुबारका का ये मफ़हूम है कि बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला से बंदे का कनेक्शन कायम होता है। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज की फ़जीलत के हवाले से इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम को मुखातिब फरमा कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवालिया तौर पर पहले इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, ये बताओ कि क्या अगर किसी घर के सामने एक नहर जारी हो और वो शख्स उस नहर में दिन में 5 मरतबा गोता लगाए, गुस्ल करे, तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल पर जवाब इरशाद फरमाया कि नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा शख्स जो दिन में अपने घर के सामने बहने वाली नहर में दिन में 5 मरतबा गोता लगाए तो उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह
جو شخص دن میں 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں کے میل سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا واقام الدین ومن ہدمہا فہدم الدین او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ یہ حیثیت حاصل ہے نماز کو کہ ہر چھت کا کچھ ستون ہوتے ہیں، ہر عمارت کے کچھ پلرز ہوتے ہیں جس پر وہ عمارت رکی ہوئی ہوتی ہے۔ دین گویا کہ ایک عمارت ہے اور اس عمارت کو روکنے والے جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا، کمزور کر دیا، کھوکھلا کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے کئی ارشاد بیان فرمائے، اور کئی صاحب ایمان اس حوالے سے بھی واقف ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور پھر نماز کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئیں۔ اس حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ بیان کرنے سے پہلے تمہیداً میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں کہ بندے کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی خواہش جو آج کے معاملے کے حوالے سے اور آج اس حالات کے حوالے سے بندے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے رزق معاش، کہ حلال روزگار حاصل کرنا آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا اور لوگ تنگی رزق میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چلیے جناب، اگر آپ کو رزق حلال کی فراوانی بھی دے دی جائے تو پھر کیا اطمینان بخش حاصل ہو جائے گا؟ تو پھر جواب ملتا ہے کہ نہیں، رزق تو حاصل ہو گیا لیکن بندہ چاہتا ہے کہ اچھا چہرہ بھی اس کو حاصل ہو جائے، حسن بھی عطا کر دیا جائے، خوبصورتی بھی عطا کر دی جائے۔ اچھا جناب، اگر خوبصورتی عطا کر دی گئی تو پھر تو کہا جاتا ہے کہ میرے ذہن کو سکون بھی ہونا چاہیے۔ ذہن کو سکون بھی مل گیا تو پھر کہا گیا کہ میرے گھر کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے، گھر سے فتنہ و فساد، لڑائی دنگا، نا اتفاقیاں ختم ہو جانی چاہیے۔ اچھا جناب، آپ کے گھر کو اتفاق کی دولت بھی عطا فرما دی گئی، نا اتفاقیاں ختم بھی کر دی گئی، تو پھر کہتا ہے کہ میرے اندر ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جس کو کشش اور اٹریکشن کہتے ہیں، کہ وہ بھی میرے اندر ہونی چاہیے، جو مجھے دیکھے میری طرف دیکھتا ہوا چلا آئے، میری طرف کھنچتا ہوا چلا آئے، میری طرف مائل ہو جائے۔ تو جناب ان تمام چیزوں کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ارشاد فرمایا یہ 5 خواہشات بندے کی 5 نمازوں کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں اور یہ پوری ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کا اہتمام فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فجر کی نماز کے ذریعے غیب کے خزانوں سے اس کے روزگار کا انتظام فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے پر نور کے 70 دروازوں کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جناب اگر کوئی شخص عصر کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن کو اور اس کے قلب کو اطمینان عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص مغرب کی نماز ادا فرماتا ہے تو اس کے گھر کے ماحول کو سازگار فرما دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی عشاء کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایسی کشش اور ایسی اٹریکشن پیدا فرما دیتا ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے اسی کی طرف کھنچتا ہوا چلا آتا ہے۔ تو یہ نماز کی برکتیں ہیں، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ لیکن یہ فضائل سماعت کرتے ہوئے میں آپ تمام احباب کی خدمت میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی سماعت فرمائیے کہ کوئی شخص اس نیت کے ساتھ نماز نہ پڑھے کہ اس کو رزق مل جائے، اس پر رزق کے دروازوں کو گشادہ کر دیا جائے۔ کوئی اس لیے بھی نماز نہ پڑھے کہ جناب اس کے چہرے پر نور کے 70 دروازوں کو گشادہ کر دیا جائے، اس لیے بھی نماز نہ پڑھے کہ اس کے ذہن کو اور اس کے قلب کو اطمینان عطا کر دیا جائے، اور اس لیے بھی نہیں کہ گھر کا ماحول سازگار ہو، اور اس لیے بھی نہیں کہ جناب کہ اس کے اندر ایسی کشش اور اٹریکشن پیدا ہو جائے کہ اس کی طرف لوگ کھینچتے ہوئے چلے آئیں۔ اصل میں نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے،
اللہ کو راضی کرنا اور اس کے حبیب کو راضی کرنا مقصد ہونا چاہیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، کہ یہی مقصد ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر آپ کے سامنے دو آپشن رکھے جائیں، ایک آپشن یہ کہ آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا آپشن رکھا جائے اور دوسرا آپ کو جنت میں داخل ہونے کا آپشن دیا جائے، تو آپ کی سلیکشن کیا ہوگی، انتخاب کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب کیا دیا؟ ہم جیسے کوئی ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ساری زندگی عبادت تو اسی لیے کرتے ہیں کہ جنت میں داخلہ مل جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو پسند کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو پسند فرمانا۔ پوچھا کہ حضور آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے لوگ تو اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں، جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہو جائیں، لیکن آپ جنت کے مقابلے میں 2 رکعت نماز نفل کو پسند فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت کہ جنت میں اگر داخل ہوں گا تو میں راضی ہو جاؤں گا، جنت میں داخل ہوں گا تو میں راضی ہو جاؤں گا، لیکن اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا تو جنت کا جو مالک ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ تو جب جنت کا مالک رب کائنات راضی ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی جنت کے نعمتوں سے وہ ہمیں فیضیاب فرمائے گا۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں بڑی قیمتی شے رکھی ہوئی تھی اور دربار لگا ہوا تھا، اور بادشاہ نے جناب یہ اعلان کیا کہ جس کو جو چیز پسند ہے وہ اس پر ہاتھ رکھ دے، جس کو جو شے پسند ہے اس پر ہاتھ رکھ دے۔ تو اب جناب کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی اس شے پر ہاتھ رکھتا، کوئی اس شے پر ہاتھ رکھتا۔ ایک شخص بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ اس نے کہا کہ چاہیے۔ تو کہا تو جس چیز کو جو چیز پسند کرتے ہو، جس چیز کا مطالبہ ہے، جس کی طلب ہے، اس پر ہاتھ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تو وہ آیا اور اس نے بادشاہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جناب بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تو بادشاہ اس کا ہو گیا، تو بادشاہ کی ساری رعایا اور بادشاہ کی ساری سلطنت اس کے قدموں میں ہے۔ بلا مثال بلا تمثیل ہمیں رب کو راضی کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے عبادت و ریاضت کریں، اس نیت کے ساتھ عبادت کریں کہ جناب ہم پر اللہ نے نماز فرض فرمائی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے بھی بڑی فکر کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو مرتے وقت اس کو اتنی شدت کی پیاس میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ اگر سارے سمندر کا پانی بھی اس کو پلا دیا جائے تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نماز کی اہمیت کو سمجھ کر اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ساری زندگی نمازوں کی پابندی کا ذوق نصیب فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی فکر کرنے کی اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گا کچھ باتیں کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات قابل غور ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا تھا تمام ملائکہ کو کہ سجدہ کرو، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ بات کل بھی ذکر کی گئی، لیکن کسی اور عنوان سے، آج کسی اور عنوان سے ذکر کی گئی کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ نہیں کیا۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ملعون اور راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے ذرا کہ ہم عبادتوں سے دور ہیں، اور اللہ نے حکم فرمایا، قرآن کا فرمان واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن ہم اپنے عمل سے نماز سے دور ہیں، اور گویا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل سے رب کے فرمان کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ ایک سجدہ کر کے ملعون ہو گیا، آج ہم کئی سجدے نہ کرنے کی وجہ سے بھی اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں۔ تو یہ حضور کا صدقہ ہے، لیکن ہمیں اپنی فکر عبادتوں کی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو پانچوں نمازوں کا اہتمام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ طریقے سے اور بہت ہی احسن طریقے سے مفتی صاحب نماز کے حوالے سے بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ مطمئن نظر ایک یہ کہ ایک نہ سجدہ کرنے پر ابلیس کو شیطان بنا دیا گیا، وہ جو کہ فرشتوں میں افضل ترین تھا، کہ جس کی عبادتیں اور ریاضتیں اتنی تھیں کہ وہاں پر فرشتوں کی عبادتیں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ وہ جب سجدے میں جاتا تو ہزاروں سال سجدے میں رہتا، جب وہ رکوع میں رہتا تو ہزاروں سال تک رکوع میں رہتا، وہ اگر قیام کرتا تو ہزاروں سال تک قیام کرتا۔ عبادت اور ریاضات میں وہ ابلیس جو کہ اس وقت سب سے زیادہ ملعون سمجھا جاتا ہے، ایک سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ اور ہم وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن پاک میں متعدد مقامات کے پر ہم پر یہ نماز کو فرض کیا اور فرمایا کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، متعدد جگہوں کے پر۔ لیکن آج ہم اس نماز سے بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کا عادی بنائے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نماز کی بات کی ہے۔ میں ایک بات مفتی صاحب اسی سے میں منسلک کرتے ہوئے آگے چلوں گا کہ ہم لوگ بحیثیت اشرف المخلوقات، بحیثیت انسان، کامیابی کون نہیں چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے شعبے میں، اپنی زندگی میں، جس جگہ پر وہ تعلق رکھتا ہے، کامیابی اور کامیانی اور کامرانی حاصل کرے، کامیابی اس کے قدم چومے۔ لیکن دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہماری مسجد سے 5 وقت حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف پکارا جاتا ہے، لیکن ہم ایک دفعہ بھی وہاں پر اس پہ لبیک نہیں کہتے۔ کامیابی ہر شخص چاہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر پہ بلاتا ہے کامیاب ہونے کے لیے تو ہم لوگ اس سے بہت دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نمازی بنائے، نمازوں کا سچا اور پکا عادی بنائے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم اسی نماز کے حوالے سے، چونکہ رمضان المبارک کی گھڑیاں چل رہی ہیں، رمضان مبارک میں جو ایک سب سے زیادہ افضل روزوں کے ساتھ ساتھ جس کو ایک اہمیت حاصل ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو آپ کا روزہ رکھنا بھی ایک واجبی سا ہے، اور وہ ہے تراویح، کہ نماز کے ساتھ تراویح کا حکم بڑا ہوتا ہے۔ اچھا، جب تراویح کی بات آتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مفروضات بھی قائم ہو گئے ہیں۔ پہلے تو جب ہم بچے تھے تو یہ دیکھا کرتے تھے کہ نمازی 30 دن تک مساجد کے اندر تراویح پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہم جو بڑے ہوتے چلے گئے تو 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح اور 15 روزہ تراویح۔ اس صورتحال میں آپ کیا فرمائیں گے کہ اس کے اوپر کیا حکم ہے کہ کیا 6 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد یا 10 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد یا 15 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد اس پر تراویح واجب نہیں ہوتی، یا تراویح سنت نہیں ہوتی، یا تراویح سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے؟ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں تراویح کا حکم یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک آدھ مرتبہ کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو شریعت نے اس کو برا جانا ہے، لیکن اگر اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ اور تراویح کا تعلق ہر روزے کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ نے 10 روزہ یا 20 روزہ پڑھ لی تو اس کے بعد آپ باقی دنوں میں آپ جو چاہیں کریں اور تراویح پڑھنا آپ پر لازم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر 10 روزہ اور 15 روزہ اور 20 روزہ تراویح کا کیا کانسیپٹ ہے؟ تو وہاں یہ ہوتا ہے، آج کل تو صورتحال بالکل الگ ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ آج کے دور میں جب لاک ڈاؤن ہے اور سب لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور انتہا درجے کی فراغت حاصل ہے سب کو، تو ایسی صورت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ 30 روزہ ہی تراویح پڑھنی چاہیے، یا 29 روزہ جیسا چاند ہوتا ہے۔ لیکن اگر 10 روزہ لوگ عام دنوں میں عام حالات میں پڑھتے بھی ہیں، 20 روزہ پڑھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اگر یہ ہے کہ جناب ہم
10 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد پورا مکمل قرآن سن لیں اور پھر اس کے بعد اپنے کاروبار میں لگ جائیں اور پھر اس کے بعد ہم تراویح نہ پڑھیں، تو یہ نظریہ سراسر غلط ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جناب ہم 10 روزہ تراویح پڑھتے ہیں تو ہم مکمل قرآن سننے کی سعادت حاصل کر لیں، باقی 11ویں روزے سے لے کر 29 یا 30ویں روزے تک ہم انفرادی طور پر اپنے طور پر 20 رکعت تراویح نماز عشاء کے بعد پڑھیں اور پھر اس کے بعد اپنے کاروبار میں مصروف ہو جائیں، تو یہ انداز درست ہے۔ اس طریقے سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ 27 روزے تک یا 29 روزے تک یا 30 روزے تک آپ باجماعت پورا قرآن سننے کے لیے تراویح میں کھڑے ہوں گے، تو آپ کو وقت کافی درکار ہے۔ اور کاروباری حضرات چاہتے ہیں کہ جناب ہم تراویح بھی پڑھ لیں اور قرآن بھی پورا سن لیں اور پھر ہم بہتر انداز میں اپنے کاروبار کی طرف بھی چلے جائیں، رزق حلال حاصل کرنے کی طرف بھی چلے جائیں، تو ان کے لیے یہ 10 روزے کا اہتمام، 15 روزے کا اہتمام 6 روزے کا 8 روزہ تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پورا سن لیں، اس کے بعد باقی دنوں میں آپ اپنی انفرادی طور پر 20 رکعت نماز پڑھیں اور پھر تراویح پڑھیں اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں، تو یہ نظریہ درست ہے۔ ادروائز تراویح کو 10 روزہ کے بعد 8 روزہ کے بعد اگر بالکل چھوڑ دیا جائے تو ایسی صورت میں بندہ گناہ گار ہوگا۔ ہو گیا۔ ناظرین آپ نے دیکھا بڑی اچھی بات ہے اور بڑی قیمتی بات ہے، اور اس وقت یہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھیں، جگہ جگہ پہلے شادی حالوں میں اور پھر مختلف گھروں کی چھتوں میں، اور خاص طور پر جو کاروباری حضرات تھے یہ ان کے لیے ایک آسانی کے طور کے اوپر کیا گیا تھا کہ 6 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح، اور اس کے بعد اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ اور تراویح یہ مکمل کرنے کے بعد قرآن پاک، یہاں پر مقصود جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا سننا ہے، لیکن آپ کو جو تراویح کی جو رکعت ہیں وہ آپ کو پوری کرنی ہے بعد نماز عشاء کے ساتھ تراویح آپ کو پڑھنی ہے۔ آپ اگر کاروبار کے اندر موجود ہیں تو کاروبار سے فراغت پا کر بھی یعنی کہ اگر آپ نے، اچھا ایک چیز اور اسی سے منسلک ہم یہ کر لیتے ہیں، عشاء کی جماعت اگر باجماعت کسی بھی کاروبار شخص نے پڑھ لی ہے، یہ 6 روزہ کے بعد ہے، 10 روزہ کے بعد ہے، عشاء کے بعد اس نے پڑھ لی ہے، لیکن اس میں جو وطر کا تعلق ہے وہ تراویح کے بعد ہے، تو کیا وہ یہ اپنا وطر چھوڑ کر اور صرف عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر اور پھر اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر، چاہے رات کو 2 بجے ہوں یا 3 بجے ہوں، تو پھر اپنی جو تراویح ہے وہ مکمل کرنے کے بعد پھر وہ وطر ادا کرے گا؟ جی بالکل ایسا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ جناب تراویح میں پڑھوں گا تو کاروبار میں کچھ مسائل ہوں گے، مطلب مختلف لوگوں کی مختلف کنڈیشنیں ہوتی ہیں، تو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، فرائض ادا کر لے اور اس کے بعد وہ چاہے تو کاروبار کر لے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ عشاء کا وقت فجر تک ہوتا ہے تو اسی طرح تراویح کا وقت بھی فجر تک ہی ہوگا، تو اب جناب وہ کاروبار سے فراغت حاصل کر کے رات کے کسی بھی پہر میں فجر سے پہلے وہ 20 رکعت تراویح اور پھر اس کے بعد وطر کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اچھا اب 2 چیزیں اسی سے نکلتی ہیں، اسی سے جو ہے وہ نکل رہی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمومی طور کے اوپر لوگ جو ہے جب کاروبار میں لگ جاتے ہیں یا کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں یا ظہر میں یا فجر میں ان کو وقت نہیں ملتا، باجماعت نماز ادا کر نہیں پاتے۔ باجماعت ادا نہ کرنے کی صورت میں نماز کے حوالے سے کیا حکم ہے، اور جو اپنی انفرادی نماز وہ کسی بھی وقت میں پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے کیا حکم ہے، اس کا اجر کیا ہے باجماعت نماز کا، اور جو انفرادی نماز وہ گھر میں پڑھ رہے ہیں یا اپنے کاروباری جگہ کے اوپر پڑھ رہے ہیں اس کا اجر کیا ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ باجماعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ ناظرین بہت بڑی بات ہے یہ، دیکھیں اس بات کو آپ اپنے پلے میں باندھ لیں کہ واجب کا لفظ جو ہے وہ تقریباً فرض کے برابر کیا سمجھا جاتا ہے، تو باجماعت نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ بعض لوگ اس بات کی گردانی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، صرف خالی اتنا کہہ دیتے ہیں کہ باجماعت نماز اگر ادا نہیں ہوئی ثواب میں تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے گی، لیکن ہماری نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ جی آگے۔ جی بالکل نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن کیونکہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو جماعت ترک کرنے سے بندہ گنہگار ہوگا، کیونکہ واجب کا درجہ بالکل فرض کے بعد ہے، اور فرض اگر کوئی ادا نہیں کرتا تب بھی گنہگار ہوگا۔ واجب اگر کسی عذر کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا، لیکن جانتے بوجھتے کوئی عذر نہیں ہے اور پھر وہ چھوڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں واجب کے ترک پر بھی گنہگار ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر تم اکیلے نماز پڑھو تب تو جماعت نہیں ہو سکتی، لیکن اگر تم 2 لوگ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو جماعت سے نماز پڑھو، یہاں تک کہ 2 لوگ میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اسی فرمان سے ہوتا ہے۔
اچھا یہ بات یہاں پر پھر ایک اور بات پیدا ہو جاتی ہے, ایک اور سوال یہاں پر سامنے آ جاتا ہے کہ ایک تو مسجد میں باقاعدہ طور کے پر جماعت ہے اور وہ مخصوص ٹائم ہے کہ جہاں پر جماعت ادا کرنی ہے. اس جماعت میں اگر وہ جماعت ہم سے نکل جاتی ہے اور جو ہم 2 افراد یا 3 افراد مل کر وہ ہم جماعت اپنی ادا کر لیتے ہیں, تو اس جماعت کے اور اس جماعت کے اجر میں کچھ فرق ہوگا یا وہ جماعت کے برابر ہی ہو جائے گی؟ اجر تو یقیناً جماعت کا, اگر آپ جس انداز میں جماعت سے نماز پڑھیں گے تو آپ کو جماعت کا اجر برابر ہی ملے گا. ہاں یقیناً یہ ضرور ہے کہ آپ کا امام جتنا علم و حکمت کے اعتبار سے بلند و بالا ہوگا, تقوی کے اعتبار سے بلند و بالا ہوگا, تو آپ کی نماز کا مرتبہ بھی اتنا ہی بلند ہو جائے گا. تو یقیناً مساجد کے ائمہ اکرام جو ہوتے ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ عام نمازیوں کے مقابلے میں یقیناً بہت بلند و بالا ہوتا ہے. تو ان کے پیچھے, امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو اجر ہے اس کا تصور عام جماعت سے نہیں کیا جا سکتا اور کمپیریزن بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں اور اس میں کسی حد تک فرق تو ہے, لیکن بہرحال جہاں تک وجوب کی بات ہے, آپ پہلی جماعت سے نماز پڑھیں یا دوسری جماعت سے نماز پڑھیں, وجوب آپ کا ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ, بہت پیاری بات ہے. ناظرین ایک بات اور بہت اچھی بات ہے جو اس وقت آپ نے یہ فرمائی ہے, ہماری جماعت سے نماز تو ادا ہو جائے گی چاہے وہ جماعت ہم کرائیں یا کوئی اور کرائیں, لیکن یہ بات کتنی اچھی ہے اور کتنی مستحکم ہے, کتنی مضبوط ہے. اس میں دلیل کتنی مضبوط ہے اس بات کے اندر کہ ہم جس شخص کے پیچھے جماعت پڑھ رہے ہیں وہ مؤذن یا وہ عالم دین ہے یا وہ مفسر ہے یا وہ مفتی ہے یا وہ جو بھی ہے ہمارے دین سے تعلق رکھنے والا ہے, باجماعت نماز ادا کرنے والا ہے, وہ ایک صاحب کردار آدمی ہے, وہ ایک باقاعدہ طور کے پر اس پروفیشن سے وابستہ ہے. اس کی جماعت میں اور ہماری جماعت میں کتنا فرق ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ یقینی طور کے پر وہ زیادہ ہوگا, اور جو ہم جو جماعت ادا کریں گے, ہم جو نماز ادا کریں گے, اس کا جو اجر